अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आज के अखबार के साथ मैं हूं राना आदिल। इसी दुआ से प्रोग्राम का आगाज़ करते हैं कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त आज के रोज़ हम सब के लिए आसानियाँ पैदा करे, आमीन। बढ़ते हैं प्रोग्राम की जानिब। चीनी और कपास कम पड़ गई, लेकिन क्यों, ये नहीं बताया गया। हाँ, किया ज़रूर गया कुछ। वफाकी वज़ीर हम्माद अज़हर की ज़ेर क़यादत इक़्तिसादी कमेटी ने इजलास किया, उसके बाद कॉन्फ्रेंस की, फिर उसमें एक ऐलान किया चीनी और कपास दरामद करने की इजाज़त का, वो भी भारत से। वही भारत जो कश्मीरियों पर जुल्म, जबर, तशद्दुद करता है। मकबूजा कश्मीर में इसमें दरी नस्ल कुशी मामूल है। पैलेट गन से बेनाई भी छीनी जाती है। खून में लथपथ कश्मीरियों की चीखो पुकार आम है। बच्चों की सजाएं और मासूमों की आह बका जन्नत नज़ीर वादी में गूंजती रहती है। जी हाँ, सफ़ाक भारत जिसकी खबासत, खूनी फ़ौज, हठधर्मी और बेशर्मी से भारतीय हुक्काम पर जूं तक नहीं रेंगती, उसी भारत से चीनी और कपास दरामद करने की इजाज़त का कहा गया। पर जाने क्यों अगले ही दिन काबीना नहीं मानी इस पर, जबकि वज़ारत तजारत की समरी वज़ीर आज़म साहब ने खुद देखी और कमेटी के सामने पेश करने की मंजूरी दी। बल्कि 12 घंटे बाद ही वज़ारत ख़ारजा और वज़ीर ख़ारजा मुतहर्रिक हुए और एक वीडियो पैगाम आ गया। वज़ीर ख़ारजा कहते हैं काबीना ने कौमी इक़्तिसादी राब्ता कमेटी की इंडिया से चीनी और कपास दरामद करने की तजवीज़ मुस्तरद कर दी है। कहा, जब तक इंडिया 5 अगस्त 2019 के यकतरफ़ा इक़दामात पर नज़र-ए-सानी नहीं करता, तब तक उसके साथ ताल्लुकात मामूल पर लाना मुमकिन नहीं होगा। सवाल तो यह है कि ऐसी समरी पेश करने की इजाज़त ही क्यों दी गई, जिसकी मंजूरी का ऐलान 12 घंटे बाद ही वापस लेना पड़ जाए। सोचिएगा ज़रूर। हाज़िर होते हैं एक छोटे से वक्फे के बाद, साथ रहिएगा। वेलकम बैक नाज़रीन। खबरों और तज़कियों का सिलसिला शुरू करने से पहले मेहमान शख्सियात का तारुफ आपके सामने रख दूँ। मेरे साथ 2 शख्सियात मौजूद हैं प्रोग्राम में। पहली शख्सियत बड़ी हमाजहत हैं, बहुत सारे टाइटल इनकी ज़ात के साथ जुड़े हुए हैं। बिजनेसमैन हैं, स्पोर्ट्समैन हैं, मोटिवेशनल स्पीकर हैं और तज़कियाकार जनाब सैयद तसद्दुक़ गिलानी साहब। अस्सलाम वालेकुम गिलानी साहब। नाज़रीन, दूसरी शख्सियत, उनका ताल्लुक़ शोबा सहाफ़त से है, बल्कि बैनुल-अक़वामी नशरियाती इदारे के शोबा उर्दू के साबिक़ हेड और पाकिस्तानी निजी न्यूज़ चैनल के साबिक़ एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर न्यूज़ हैं और सहाफ़त में अच्छा खासा तजर्बा है उनका। मेरे साथ मौजूद हैं वाशिंगटन से सहाफ़ी और तज़कियाकार फैज़ रहमान साहब। अस्सलाम वालेकुम फैज़ साहब। गिलानी साहब को भी मेरा सलाम। वालेकुम अस्सलाम। वालेकुम अस्सलाम। आपकी शिरकत, वक्त और तजज़िये का शुक्रिया। गिलानी साहब, आपकी आमद का शुक्रिया। चलते हैं अखबारात की जानिब। सबसे पहली खबर जो लीडिंग स्टोरी है, तमाम अखबारात की जीनत बनी। मैं गिलानी साहब पहले आपकी जानिब आऊँगा। भारत से चीनी कपास दरामद की तजवीज़ मुस्तरद। वफाकी काबीना का मकबूजा कश्मीर की खुसूसी हैसियत बहाली तक तजारत ना करने का फ़ैसला। भारत से तजारत, हुकूमत का यू टर्न, इक़्तिसादी राब्ता कमेटी की तजवीज़ मुस्तरद। मकबूजा कश्मीर की सबका हैसियत बहाल होने तक तजारत नहीं हो सकती। वफाकी काबीना कैसे देख रहे हैं जी वफाकी काबीना का ये तजवीज़ मुस्तरद करना? हालांकि कल अनाउंसमेंट हुई, वफाकी वज़ीर ने अनाउंसमेंट की और ये समरी जो है वो वज़ीर आज़म ने भी देखी और मंजूर की। राना साहब, वाकई ये यू टर्न सही लिखा है अखबार ने भी कि एक दिन पहले बाज़ाब्ता तौर पे प्रेस कॉन्फ्रेंस के ज़रिए ये ऐलान किया गया जी कि हम चीनी और बाकी चीज़ें वहाँ से दरामद करेंगे। इसका मतलब है होमवर्क किया गया होगा उस हवाले से कुछ ना कुछ। और एक दिन बाद अचानक ज़ाहिर है कहीं से मामलात ऐसे हुए होंगे कि उन्होंने कहा जी नहीं, इंडिया से तजारत नहीं हो सकती जब तक कश्मीरियों के हकूक़ और कश्मीरियों के बारे में जो उनके गलत डिसीजंस हैं उनको रिवर्ट नहीं करते। मसला ये कश्मीरियों के बारे में गलत डिसीजंस तो हमें पता है, हम उस पर बड़े अरसे से बात कर रहे हैं। तो ये अचानक क्या हुआ कि आप पहले तजारत पे आ गए और उसके बाद अचानक फिर वो कश्मीर की वैसे यू टर्न। तो इसका मतलब है कोई इनकन्सिस्टेंसी है पॉलिसीज़ के अंदर, थॉट प्रोसेस के अंदर, स्ट्रैटेजी पॉलिसी के अंदर, जो कि गवर्नमेंट की शुरू से नज़र आ रही है। यानी कोई ऐसे होता है ना कि आप स्ट्रेटेजिक मामलात को जिस अंदाज में लेके चलना चाहिए और साथ साथ आप इकोनॉमिक इश्यूज़ को देखते हैं, तो लगता है कि कन्फ्यूजन अभी तक गवर्नमेंट की ख़त्म नहीं हुई। और
ابھی ہم کچھ عرصہ پہلے بات کر رہے تھے، آپ کو یاد ہو کہ چینی کی ہم نے بات کی تھی، اس کے علاوہ ہم ابھی گندم کا دور بھی آنے والا ہے، تو آپ دیکھیے گا کہ یہاں بھی نا امپورٹ کے معاملات، کپاس جیسی فصل جس میں ہم خود کفیل ہوا کرتے تھے وہ بھی ہم امپورٹ کرنے کی بات سب سے اہم بات تو یہ ہے کہ زرعی ملک ہوتے ہوئے ہمیں اجناس جو ہیں وہ درآمد کرنا پڑ رہی ہیں، اور یہ چینی اور اسپیشلی پھر واقعی یہ بڑی قابل غور بات ہے کہ بھارت سے کہیں نہ کہیں آپ کو نہیں لگتا کوئی ریئیکشن ایسا آیا ہے کہ کابینہ کی جانب سے واضح طور پہ مسترد کیا گیا ہے تجویز کو؟ جی بالکل ریئیکشن آیا ہوگا، کیونکہ دیکھیں سینٹیمنٹس قوم کے جڑے ہیں. آپ ایک طرف ہندوستان کے ساتھ پچھلے بہت عرصے سے اسپیشلی یہ جو ابھی ریسنٹ پاسٹ ہے اس میں بہت سارے معاملات ایسے ہوئے کہ قوم جو ہے وہ انڈیا کے بارے میں بڑے مختلف جذبات رکھتی ہے. جو کشمیریوں کے ساتھ ہوا، جو انڈیا میں مسلمانوں کے ساتھ ہو رہا ہے، جو ایون اقلیتوں کے ساتھ ہو رہا ہے، مودی کی جو پالیسی ہے جو پاکستان میں دہشت گردی کو پروموٹ کر رہی ہے، بلوچستان میں معاملات خراب ہیں، اس حوالے سے ایک سینٹیمنٹل ایشوز یہاں پہ جڑے ہوئے ہیں. اور اس کے بعد اگر آپ کہیں گے نہیں ہمارے پاس ان چیزوں کی شارٹیج ہے جو کہ ہم گھر میں پیدا کرتے ہیں اور آپ نے منگوانے بھی انڈیا سے ہیں، تو ڈیفینیٹلی انکنسسٹنسی ہے بٹوین فارن پالیسی اینڈ اکنامک پالیسی. تو پراپر ہوم ورک نہیں کیا گیا اور الٹیمیٹلی ایک خفت ہے جو صحیح. چلیں میں مزید آپ سے پوچھوں گا، لیکن میں ذرا فیض رحمان صاحب سے جان لوں. فیض صاحب آپ کیسے دیکھ رہے ہیں جی؟ بھارت سے چینی اور کاٹن درآمد نہیں ہوگی، وفاقی کابینہ نے ECC کی تجویز کو مسترد کر دیا. اجلاس میں کرونا کے حوالے سے بھی بات ہوئی، لیکن میں ابھی اسی پہ بات کروں گا، اور تمام اخبارات کی یہ سرخی ہے کہ بھارت سے تجارت حکومت کا یو ٹرن اور یہ تجویز مسترد کی گئی ہے. آپ کیسے دیکھ رہے ہیں؟ آخر کیا محرکات ہیں؟ سب سے پہلے تو بہت بہت شکریہ رانا صاحب، آپ کے پروگرام میں شرکت کی دعوت دی آپ نے. دیکھیے گیلانی صاحب کی میں باتوں سے متفق ہوں، اور جو انہوں نے یوٹرن والی بات بھی کی، بادی النظر میں ایسا ہی لگتا ہے کہ حکومت نے ایک اور غالباً اس دور کا سب سے بڑا یوٹرن لیا، خصوصاً فارن پالیسی فرنٹ پر. لیکن اگر آپ تھوڑا سا پیچھے ہٹ کے دیکھیں اس کو، تو یہ جو فیصلہ تھا حکومت کا، یہ کوئی ایسا کوئی نی جرک ریئیکشن نہیں تھا کہ آل آف اے سڈن ہمارے کامرس منسٹر جو کہ بذات خود وزیر اعظم صاحب ہیں، انہوں نے اور ان کی کمیٹی نے اچانک فیصلہ کر لیا کہ ہم کو چینی اور کاٹن وہاں سے امپورٹ کرنا ہے اور ہمیں جو ہے وہ باقاعدہ تجارتی تعلقات بحال کرنا ہے. اگر آپ دیکھیں تو باقاعدہ آپ کے پاس ایک ٹریک 2 انڈیا کے ساتھ جاری ہے جس کا برملا اعتراف کیا گیا. اس کے بعد پھر آپ یہ دیکھیں کہ کنٹرول لائن آف کنٹرول پر جو بات چیت ہوئی، جو نتائج وہاں سامنے آئے، پھر اس کے بعد آرمی چیف کا جو بہت بڑا جو بیان، جس کو پوری دنیا میں بہت زیادہ کوریج ملا، بہت زیادہ اس کو اچھالا گیا میڈیا میں. اور پھر اس کے بعد ایک اقدام کیا گیا تھا کہ آپ کو باقاعدہ ایک بھارت سے تجارت کے چینل شروع کر دیے جائیں. اچھا، ابھی جو تجارت والی بات ہے، اگر آپ ہم بھی جانتے ہیں اور آپ کے ناظرین کو بھی اچھی طرح سے یاد ہوگا کہ یہ کوئی نئی بات نہیں ہے. یہ ایک عرصے سے خصوصاً بھارت میں تو بہت زیادہ یہ بات ہے کہ ہم ٹھیک ہے کشمیر میں بات کرتے ہیں، لیکن آپ کم از کم جو تجارتی تعلقات ہیں اور دوسرے جو معاملات ہیں اس پر کچھ نہ کچھ پیش رفت ہونا چاہیے. اور خود ہمارے پاس بھی ایک بہت بڑا خصوصاً جو کاروباری اور تجارتی حلقے ہیں، اور اس کے علاوہ جو سینٹر ٹو لیفٹ جو سرکلز ہیں، ان کا بھی یہ خیال تھا کہ ٹھیک ہے کشمیر پر بات چیت جاری رکھی جائے، لیکن ساتھ ساتھ یہ چیزیں بھی ہونا چاہیے دونوں ممالک میں، کیونکہ دونوں نیبرز ہیں. اور دونوں میں آپ دیکھیے کہ اس کے پروز اینڈ کونز ہیں، اور دونوں کے میرٹس ڈیمیرٹس ہیں، لیکن یہ کوئی نئی بات نہیں تھی. اصل بات یہ ہوئی ہے کہ جو اس حکومت کو جو ایک بہت بڑا، جس کو وہ اپنے آپ کو ایک بیج آف آنر سمجھ کے، جنہوں نے اس کو ہمیشہ بہت زیادہ پروپیگیٹ بھی کیا ہے کہ یہ ایک ہائبرڈ نظام حکومت ہے اور ہم سب ایک پیج پر ہیں اور ہمیں فوج کی پوری طرح سے حمایت حاصل ہے. مجھے یہ لگتا ہے کہ اس وقت پریشر پر، سوشل میڈیا کا پریشر، اور جو خصوصاً جو بہت ہی شدید خلاف ہیں بھارت کے اور بھارتی جو اقدامات ہیں کشمیر میں،
ان کا ایسا ریئیکشن ہوا ہے کہ جس کی وجہ سے یہ کڑوی گولی ان کو نگلنا پڑی ہے اور یہ انہوں نے شرمندگی کا باعث ہوا. ورنہ اس کو یہ کہنا کہ یہ محض ایک معمولی غلطی تھی اور یہ ایسا ہو گیا تھا ویسا نہیں, پوری باقاعدہ ایک تسلسل. اس کی وجہ یہ جیسے میں نے اس سے پہلے عرض کیا کہ پورا تسلسل آپ کو نظر آتا ہے اور یہ ایک سوچا سمجھا فیصلہ تھا. اور آج کے ہی اخبار میں جہاں یہ یو ٹرن اور اباؤٹ ٹرن کی بات کی گئی ہے, وہیں یہ بھی کہا گیا ہے, ڈان اخبار میں یہ سرخی بھی لگی ہوئی ہے کہ آپ کے جو تجارتی حلقے ہیں وہ سخت ناراض ہیں اس فیصلے کی واپسی سے. وہ سمجھتے ہیں کہ یہ پاکستان کے لیے, کیونکہ پاکستان کو اس وقت جو مہنگائی ہے, آپ کو یہ چیزیں وہاں سے سستے داموں بالکل نیبر میں بالکل فیض صاحب آپ بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں, لیکن ایک جملہ میں ضرور پوچھنا چاہوں گا کہ آپ کو کیا لگتا ہے حکومت نے اگر فیصلہ لیا تھا, اناؤنسمنٹ کر دی گئی تھی وفاقی وزیر کی جانب سے, تو وہ فیصلہ واقعی اگر یو ٹرن میں بدلتا ہے تو حکومت یا حکومتی موقف یا حکمران جماعت کی ساکھ کو, سیاسی ساکھ کو کہاں دیکھ رہے ہیں؟ دیکھیے سیاسی ساکھ تو ان کی کافی دنوں سے متاثر چل رہی ہے بہت, اور یہ جیسے اب ان کو مطلب ہمارے وزیر اعظم کے لیے باقاعدہ یو ٹرن خان کا ایک خطاب ان کو دیا گیا ہے آپ کی اپوزیشن کی طرف سے, تو اس میں تو وہ نہیں ہے. لیکن مجھے اصل جو نقصان ہے ساکھ کا غالباً اتنا اثر نہیں پڑے گا. ساکھ ان کی پہلے دن سے ہی ماشاءاللہ سب کے سامنے, ہم سب کے تمام فرنٹس پہ ان کی کارکردگی ہمارے سامنے ہے. لیکن اصل جو معاملہ جو سمجھ میں آ رہا ہے اس وقت, وہ ایک واضح ایک کلیویج, ایک واضح آپ کو ایک دراڑ نظر آ رہی ہے. وہ جو ون پیج ہم جس کی بات کر رہے تھے, میں یہ سمجھتا ہوں کہ اسٹیبلشمنٹ کی اب جا کر یہ خواہش ہے. اور دیکھیے پاکستان اس وقت جو ہے بہت بہت انتہائی شدید مشکلات میں گھرا ہوا ہے. ہم چاہے اس کو ماننا پسند کریں نہ پسند کریں یہ الگ بات ہے, لیکن اس وقت جو عالمی سطح پر جو ہمارے معاملات ہیں وہ بہت ہی نازک ہیں. اور اگر اسٹیبلشمنٹ نے یہ ایک فیصلہ کیا تھا اور ٹریک 2 کے ذریعے باقاعدہ ایک چیزیں یہاں پر پہنچی ہیں, تو اس کے پیچھے بڑی اہم مصلحت ہے. اور اس کے پیچھے میں یہ سمجھتا ہوں کہ پاکستان کا مجموعی مفاد ہے. لیکن ساتھ ساتھ معاشی حوالے سے اگر دیکھا جائے معاشی, دیکھیے آپ کی معاشی جو حالت ہے اس وقت, اگر یہ جو اسٹیٹ, مجھے جو افواہیں جو سننے, آپ کو معلوم ہے یہاں سے لوگ جن کے فارن ایکسچینج بینک اکاؤنٹس ہیں امریکہ میں اور یورپ میں, ان کو بڑی سخت تشویش لاحق ہے کہ اس وقت اب ان کے ان اکاؤنٹس کا کیا ہوگا اگر یہ جو اسٹیٹ بینک کا جو ایک نیا آرڈیننس آ رہا ہے جس کا بھی کسی کو معلوم بھی نہیں ہے, ایگزیکٹلی ڈرافٹ اب تک شیئر نہیں کیا گیا. جو ایک افواہ جو اڑی ہوئی ہے وہ یہ کہ شاید آئی ایم ایف جو ہے اب وہ اسٹیٹ بینک کو اس بات کی اجازت نہیں دے گا کہ وہ روپیے اپنی مرضی سے چھاپیں. آپ کو معلوم ہے ہم اربوں روپیہ روز چھاپ کے اپنے اخراجات پورے کرتے ہیں, تنخواہیں دیتے ہیں, ظاہر سے انفلیشن بڑھتا ہے. تو ایک آئی ایم ایف کی ایک یہ بھی شرط ہے کہ اب اسٹیٹ بینک اتنی آزادی کے ساتھ اپنی کرنسی نہیں چھاپ سکتا. اور یہ تو ظاہر ہے بالکل ڈائریکٹ آپ کی ساورنٹی پر ایک بہت بڑا ایک وہ ہے اٹیک ہے. لیکن معاملات ایسے ہیں کہ آپ کو ڈیل کرنا ہے اور وہاں دیکھنا ہے کہ معیشت کو آپ کس طرح سے سہارا دیں, یعنی ہر حوالے سے سوچنا ہوگا. ہاں میں سمجھتا ہوں کہ اس وقت اگر دیکھیے اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ ہماری اپنی سب کی خواہش یہ ہے کہ بھارت کے ساتھ اتنے بھی کمزور نہ بنے کہ آپ سب کچھ فراموش کر کے ہر چیز آپ شروع کر دیں, جاری و ساری کر دیں, آپ سمجھیں کہ نہریں بہنا شروع ہو جائیں گی خوشحالی کی. ایسا نہیں ہوگا. آپ کو جو معاملات ہیں اپنی کم از کم اپنی عزت نفس کا خیال رکھتے ہوئے جو کشمیر کے ساتھ جو باتیں, کم از کم آپ کو جو 370 کا معاملہ تھا وہ اٹھانا چاہیے تھا. لیکن غالباً ہمارے جو فیصلہ ساز ادارے ہیں اور خصوصاً ہماری جو فیصلہ سازی کا جو پروسیس ہے پرائم منسٹر ہاؤس میں, وہاں ان سے یہ ضرور یا تو چوک ہو گئی یا وہ سمجھتے تھے کہ وہ شاید اس پوزیشن میں نہیں ہے کہ بھارت سے یہ ڈیمانڈ کریں کہ ہاں ٹھیک ہے ہم تم سے تجارت کریں گے لیکن تم پھر 370, کیونکہ میں نہیں سمجھتا کہ مودی صاحب اس وقت کسی بھی طرح 370 کو واپس پرائم منسٹر مودی جو لیکن پاکستان کو آواز تو اٹھانا, یہ آپ کو کہنا چاہیے تھا پاکستان کو. صحیح. چلیں میں آگے بڑھتا ہوں, اور گیلانی صاحب آپ کی جانب ہی, اور شاہ محمود قریشی کے حوالے سے بھی آپ نے بات کر دی فارن پالیسی کی, لیکن میں تھوڑا سا مزید آگے بڑھتا ہوں اور چینی اسکینڈل پر ہی تحقیقات کے حوالے سے بات کرتے ہیں. مشیر احتساب شہزاد اکبر کہتے ہیں کہ جہانگیر ترین سمیت ذمہ داران کے خلاف اکراس دا بورڈ ایکشن ہوگا. ماہ سیام میں چینی مہنگی کرنے کا تیار منصوبہ بر وقت ایکشن سے ناکام ہوا ہے.
اچھا جی، بقول یعنی حکومتی اراکین یا لازم بات ہے وہ مشیر احتساب ہیں شہزاد اکبر صاحب، انہوں نے ناکام کر دیا، منصوبہ ناکام ہو گیا، ماہ سیام سے پہلے بڑی کامیابی مل رہی ہے انہیں، لیکن اچھی خاصی اس وقت قیمت ہے فی کلو چینی کی جو 100 کراس کر گئی، سینچری کراس کر گئی، اور حالات کو کیسے دیکھ رہے ہیں؟ کہ اتنے ہی آسان ہے جس طرح یہ شاباش خود کو دے رہے ہیں؟ رانا صاحب جو پیس ٹائم میں سوئے رہتے ہیں نا، وہ وار ٹائم میں ہمیشہ پریشان ہی رہتے ہیں۔ اب آپ کو کشمیر کے حوالے سے جیسے ابھی بات ہوئی فیض صاحب نے کی، یا ابھی ہم چینی کے یا کھانے پینے کی اشیاء کے بحران کے حوالے سے بات کر رہے ہیں، تو کہیں کوئی بیان نظر نہیں آتا، کہیں کوئی اقدام نظر نہیں آتا پورے پچھلے کئی مہینوں سے کہ جی ان معاملات میں کوئی واقعی ایفیکٹونیس لائی جا رہی ہے یا کسی فورم پہ ان چیزوں کو ٹیک اپ کیا جا رہا ہے۔ اچانک جب معاملات خراب ہوتے ہیں تو یہ لوگ جاگ اٹھتے ہیں۔ جہانگیر ترین صاحب پہ الزام کوئی آج کا تھوڑی ہے، یا چینی کے معاملات جو ہیں وہ آج کے تھوڑی ہیں، وہ تو پچھلے کوئی سالوں سے چل رہے ہیں۔ اور جب کہیں کرائسس آتا ہے تو شہزاد اکبر صاحب آ کے کہتے ہیں ان کے خلاف کڑا اقدام کریں گے، کراس دا بورڈ کریں۔ کب کریں گے بھائی؟ آپ نے کرنا تھا تو کر چکے ہوتے آج تک، اگر نہیں کرنا تب بھی قوم کو بتا دیں، لیکن چلیں اقدام کریں یا نہ کریں، کم از کم ان چیزوں کو عوام کے لیے فراہم تو کریں مناسب نرخوں پہ۔ رمضان مطلب ہمارا مقدس عبادتوں کا مہینہ، جس میں لوگ عبادتوں پہ توجہ دیں یا وہ کھانے پی، ابھی آپ یقین کریں آپ کے ہمارے گھروں میں لوگ یہ باتیں کرتے ہیں اب رمضان کے لیے نا چیزیں آج سے لے لیں، پتہ نہیں کل کیا پرائس ہوگی۔ تو جہاں اتنی انسرٹنٹی ہو، جتنی حکومت کا پتہ ہی نہ ہو کہ انہوں نے کرنا کیا ہے، عوام پریشان ہوں کہ جی کل کیا ہوگا ہمیں بالکل اندازہ نہیں ہے، تو وہاں پہ کیا عوام کس طرف توجہ دیں؟ اپنے روزمرہ کے معاملات یہاں پہ ایک توجہ دیں۔ ضمن سوال بھی ہے۔ ایک طرف تو ہم یہ بات کر سکتے ہیں کہ کہیں نہ کہیں لیتھارجی ہے، لیتھارجک ایک پروسیس ہے جس کی وجہ سے تاخیر نظر آتی ہے کہ اگر کرنا تھا تو بہت پہلے انہیں کر لینا چاہیے تھا، لیکن دوسری طرف ایک اچانک سے تحریک بھی نظر آتی ہے۔ تو کیسے دیکھ رہے ہیں اس متضاد ایکشن یا ری ایکشن کو؟ میرا خیال ہوتا یہ ہے کہ جب نارملی آپ چیزوں کو ایڈریس نہیں کرتے تو کہیں نہ کہیں کچھ لوگ ہوتے ہیں جن کو ان کا احساس ہوتا ہے، یا وہ کم از کم قوم کی نبض پہ جن کا ہاتھ ہوتا ہے۔ جیسے ابھی ہم نے بات کی کہ انڈیا سے ایک دن پہلے اعلان کروا کے اور اگلے دن آپ کو یو ٹرن لینا پڑتا، وجہ یہ ہے کہ کہیں نہ کہیں وہ آوازیں پھر انٹرفیئر کرنا پڑتا ہوگا نا لوگوں کو، اچانک کسی کو جگانا پڑتا ہوگا کہ بھائی جاگو اٹھو دیکھو کیا ہو رہا ہے، کہ کیا ان معاملات کو کب آپ دیکھیں گے۔ ابھی چینی تو چھوڑیں، چینی کے علاوہ ہر وہ چیز، ابھی تو چینی سمبولکلی ہم بات کریں، کھانے پینے کی ہر چیز، پیٹرول، بجلی، مطلب ہر وہ چیز، دال، کوئی بھی چیز، آپ ہر چیز نہ صرف رمضان کے تناظر میں بلکہ اس سے پہلے ہی روز بروز مہنگی ہوتی جا رہی ہے۔ اب آپ اگر یہ کہیں عوام کو جی کہ ہم بڑے سخت اقدامات کریں گے، ہم نے بڑا کوئی کارنامہ کیا اور ہم نے وہ سازش پکڑ لی اور ہم نے اس پہ ایکشن لے لیا، تو بھائی ایکشن کا کوئی رزلٹ ہونا چاہیے نا، کہ چینی ایک دم نیچے آ جائے، فراوانی ہو جائے کو مارکیٹ میں، آپ کوئی چیزیں جو ہے نا بہتر کریں۔ اب ایون اسٹیٹ بینک تک آپ نے وہ کہتے ہیں نا ہم نے آزاد کر دیا، انڈیپینڈنٹ ہو گیا۔ انڈیپینڈنٹ کیا ہوا؟ ابھی جیسے ہم نے فیض صاحب سے سنا، وہ کہتے ہیں نہیں آپ روپیہ نہیں چھاپ سکتے۔ اس کا مطلب یہ ہے مینیپولیشن جو گورنمنٹ کے ہاتھ میں ہونی چاہیے تھی مارکیٹ کی، وہ آپ نے کسی اور کے ہاتھ میں دے دی ہے۔ تو اب بیٹھ کے پھر ان چیزوں کو صرف آپ ڈسکس کریں، اخباروں کی زینت بنائیں، ایک بیان آج آپ کا آئے کل دوسرا آئے، اور ہم بیٹھ کے فیکٹس جو بڑے ہارڈ فیکٹس ہیں، عوام ہارڈ فیکٹس کو ڈے بائی ڈے فیس کریں۔ اس طرح سے تو معاملات کبھی بھی ہینڈل نہیں ہوں گے، کبھی بھی ہم سکھ کا سانس نہیں لیں گے کہ یار چلیں آج تک ہو گیا، آج کے بعد شاید معاملات ٹھیک ہو جائیں۔ آج یہ بیان آپ پڑھ رہے ہیں، آپ مہینے بعد دیکھیے گا پھر اسی طرح کے بیان ہوں گے اور کچھ نہیں ہوگا۔ میں تو لازم یہ جاننا چاہتا ہوں کہ آخر ماہ سیام میں چینی مہنگی کرنے کا تیار منصوبہ بر وقت ایکشن سے ناکام ہو گیا، وہ کون سا بر وقت ہے، اور وہ ناکامی کب منظر عام پہ آئے گی کہ واقعی وہ منصوبہ ناکام ہو گیا اور عام آدمی کو کوئی ریلیف؟ ہاں، ان کے خیال میں منصوبہ ناکام ہوا اور چینی اور مہنگی ہو گئی۔ تو منصوبہ ناکام ہوتا، چینی سستی ہوتی، یا آپ بتاتے نہیں یہ کلپریٹس ہیں، ان کو ہم نے یہ ایکشنز لیے ہیں، اور اب مارکیٹ میں جو چیزوں کی قیمتیں ہیں وہ درجہ بدرجہ کم ہوتی ہوئی رمضان سے پہلے ان جگہوں پہ آ جائیں گی۔ تو کچھ بھی نہیں ہے۔ صحیح، میں ذرا فیض صاحب سے جان لوں، فیض صاحب کیسے دیکھ رہے ہیں جی؟ چینی اسکینڈل پر تحقیقات جاری ہیں اور مشیر احتساب کہتے ہیں کہ ذمہ داران کے خلاف اکراس دا بورڈ ایکشن ہوگا، جہانگیر ترین سمیت انہوں نے جملہ بولا ہے۔ ساتھ میں کہتے ہیں ماہ سیام سے پہلے چینی مہنگی کرنے کا تیار منصوبہ بر وقت ایکشن سے انہوں نے ناکام کیا ہے۔
تو یہ ساری صورتحال کیسے دیکھ رہے ہیں؟ واقعی کچھ ہوگا, نہیں ہوگا, اور کیا تاخیر ہے یا ایک دم سے تحریک؟ دیکھیے اس میں جہانگیر صاحب کے بارے میں تو جیسے ہمارے تصدق صاحب نے فرمایا کہ ایک عرصے سے معاملہ چل رہا ہے, اور کبھی وہ نیمے دروں نیمے بروں, کبھی اندر کبھی باہر, کبھی آگے کبھی پیچھے, معاملات ایسے چل رہے ہیں. لیکن اب میں سمجھتا ہوں کہ شاید اب ایسا فیصلہ کچھ کر لیا گیا ہے جس کے تحت اب کچھ لگتا ہے کہ ان کے خلاف باقاعدہ کارروائی ہوگی. لیکن میں آپ کو ایک انٹرسٹنگ فیکٹ بتاؤں. واشنگٹن میں ایک تھنک ٹینک ہے, اس کا نام ہے اقدار. اس کا ایک وہ ایکرونم ہے اقدار, یعنی عمران خان کچھ ڈیموکریسی انسٹیٹیوٹ بلا بلا بلا. اس کے چیئرمین ہیں پرائم منسٹر خود, باقاعدہ چیئرمین ہے اس کے آنرری. اس کے بورڈ پر ان کی سابقہ اہلیہ جمائمہ خان, اور جو چیف پیٹرن ہیں وہ ہیں جہانگیر ترین, اور جو اس کے ایگزیکٹو ڈائریکٹر صاحب ہیں یہاں ہمارے اچھے دوستوں میں سے ہیں دبیر ترمذی صاحب. وہ باقاعدہ روز ٹویٹ کرتے ہیں اور ان کو ٹیگ کرتے ہیں اور باقاعدہ تعریفیں کرتے ہیں, اور اس پر انہوں نے احتجاج بھی کیا ہے جو جہانگیر ترین اور ان کے بیٹے پر یہ جو FIR کٹی ہے. لیکن آج تک کبھی کوئی کسی ٹویٹ میں یا کسی اور کے ذریعے کبھی یہ تردید نہیں آئی کہ جو تھنک ٹینک ہے, چھوٹا سا ہے میرے خیال میں 1-2 لوگوں پر یہ مشتمل ہوگا, مجھے نہیں معلوم پوری تفصیلات, لیکن آج تک کبھی اس کی تردید نہیں آئی. تو یہ ایک عجیب بات مجھے سمجھ میں نہیں آتی کہ آخر ایسا کیا ہو رہا ہے. اچھا اب دیکھیے دوسری بات میں آپ کو تھوڑا سا ایک بات اور بتانا چاہتا ہوں آپ کو اور آپ کے ناظرین کو رانا صاحب. وہ یہ دیکھیے حکومت جو ہے اس وقت بڑی ہی بے صبری اور انتہائی بے بسی کی حالت میں جو اکنامکس کے ایکسپرٹس ہیں ان کو ڈھونڈ رہی ہے پوری دنیا سے کہ وہ کہیں نہ کہیں ملیں اور آ کے معاملات سنبھالیں. اب شوکت ترین صاحب کی طرف دیکھا جا رہا ہے کہ جو کہ ظاہر ہے سابقہ وزیر رہے ہیں اپنے اس میں پیپلز پارٹی کی گورنمنٹ. لیکن میں سمجھتا ہوں کہ اس سے زیادہ خزانے کے وزیر سے زیادہ ان کو ضرورت ہے چینج مینجمنٹ ایکسپرٹس کی, کہ جو آپ جب ایک دیکھیے اب پہلے ہم ٹائٹینک کا استعمال کرتے تھے کہ وہ ایک جہاز اتنا بڑا جہاز ہوتا تھا. اب ایک نیا جہاز ابھی جو وہاں سوئز میں پھنس گیا تھا, کیا تھے اس کو, ایور گیون. تو اب ایور گیون کو اگر آپ ٹرن کرنا چاہتے ہیں نا تو وہ ایک لمحے میں ٹرن ہو کے یا اس کو پھنسے ہوئے شپ کو آپ نکال نہیں سکتے. اس کے لیے آپ کو ایک پراپر مینجمنٹ اسکلفل لوگ چاہیے, ایکسپرٹیز چاہیے. آپ اتنی بڑی پالیسی میں تبدیل لا رہے ہیں اوور نائٹ, بھارت کے حوالے سے, ملک کے اندرونی معاملات کے حوالے سے. لیکن فیض صاحب یہاں پہ ایک جملہ یا ضمناً سوال میں ضرور رکھوں گا. وزیر اعظم خود کہا کرتے تھے ان کے پاس بڑی اچھی ٹیم ہے جو یعنی جو ضرورت ہے اس ملک کی, اور ساتھ میں وہ تعداد بھی بتایا کرتے تھے کہ وہ 200 لوگوں کی ٹیم ہے. تو آپ کو نہیں لگتا کہ ایک تو لفظ یو ٹرن ویسے ہی استعمال ہو رہا ہے, اور اتنا دورانیہ گزر جانے کے بعد حالیہ حکومت کا ابھی تک ماہر معاشیات نہیں مل پا رہا, یا یوں کہنے ظاہر ہے دیکھیے کہ وزیر اعظم ایک سادہ لو آدمی ہیں, میں سمجھتا ہوں وہ اچھے دل کے آدمی ہیں لیکن سادہ لو ہیں, اور ان کے آس پاس کے لوگوں نے ان کو صحیح پکچر نہیں دکھائی. وہ کوئی اور پکچر دیکھ رہے تھے اور دوسری طرف کوئی پکچر اور چل رہی تھی. تو ان دونوں فلموں میں جو تضاد ہے اب وہ آپ کے سامنے آ رہا ہے. جیسے میں نے دیکھیے آپ سے ریورس کیا, میں اس کو دوبارہ ایمفیسائز کرنا چاہتا ہوں کہ ہماری حکومت کو ضرورت ہے, اور اس میں ہمارے دوست تصدق صاحب بھی اہم کردار ادا کر سکتے ہیں, کہ لوگوں کے مائنڈ سیٹ کو چینج کرنا اور چینج مینجمنٹ. آپ دیکھیے نا, ایک 73-74 سال سے آپ ایک پالیسی کو لے کے چل رہے ہیں اپنے نیبرز کے بارے میں, اپنی اندرونی پالیسی آپ نے سارے بڑے آپ نے جو ہے وہ ایک فرینکنسٹائن تیار کر رکھے ہیں. ان سب کو چینج کرنے کے لیے آپ کو چینج مینجمنٹ کے ایکسپرٹس چاہیے جو کہ لوگوں کا مائنڈ سیٹ چینج کریں, نئی ریالٹیز سے ان کو آگاہ کریں اور باقاعدہ تبدیلی. بالکل اچھی تجویز ہے آپ کی, اور یہ ہونا چاہیے. اور بلکہ میں واقعی کہ یہ کوئی سن رہا ہو اور اس پر عمل کرنے کی کوشش کرے. ضرور میں گیلانی صاحب سے بھی ضرور یہ کہوں گا کہ جی ضرور ایسا کوئی مشورہ دیں واقعی کہ مینجمنٹ کے حوالے سے کوئی لوگ ایسے تیار ہونے چاہیے. یہ جو مائنڈ سیٹ ہے یہ بدلنا چاہیے. یعنی بار بار لوگوں کے بارے میں تو کہا جاتا ہے لیکن ابھی تک کوئی ایکوریسی نہیں آ رہی. جی بیسیکلی نا میں بالکل اتفاق کرتا ہوں, فیض بھائی نے بڑی اچھی بات کی. بات یہ ہے کہ آپ کیسے بیٹ کر سکتے ہیں ایسے لوگوں کی ٹیم پہ جنہوں نے اس سے پہلے کسی گورنمنٹ میں کوئی رول پلے نہ کیا ہو. آپ کے پاس اکنامک فرنٹ پہ
پہلے بھی پیپلز پارٹی سے آپ نے ایک بندہ اٹھایا, ابھی پھر آپ شوکت ترین صاحب کو ڈھونڈ رہے ہیں. تو بھائی بات یہ ہے کہ آپ کو پہلے اس اکانومی کی ڈائنامکس کی سمجھ آئے. ہوتا یہ ہے نا کہ آپ کسی چیز کو تبدیل تب کرتے ہیں جب دیکھتے ہیں کہ ڈائنامکس ہیں کیا, یہاں پہ گیپس کدھر ہیں, انٹرنیشنل فرنٹ پہ کیا چیلنجز ہیں, اور ہم نے اپنی اندرونی جو ہماری اسٹرینگس ہیں ان پہ کس طرح ڈیپینڈ کرنا ہے, جو ویکنیس ہے اس کو کس طرح سے برج کرنا ہے. لیکن مسئلہ یہ ہے کہ میرا خیال ہمیں اپنی اکنامک پالیسی کی ابھی تک سمجھ ہی نہیں آئی. آپ باہر سے ایک بینکر اٹھا کے لے آئے, اب بینکر نے اٹھا کے ظاہر ہے جب آپ دیکھیں نا, مسئلہ یہ آپ کو اکانومسٹ چاہیے. اکانومسٹ ہوتا ہے جو بتاتا ہے کہ اس قوم کی اوور آل جو معیشت ہے, اس میں روزگار کی جو صورتحال ہے, جو پیسے کی جو پیسہ رکا ہوا ہے, لوگ انویسٹ نہیں کر رہے, وہ کس طرح سے اکنامک سائیکل میں آئے گا اور کاروبار کھلیں گے, لوگوں کی آمدنیوں میں اضافہ ہوگا. ہم پکڑ کے لے آتے ہیں کسی کمرشل ایکسپرٹ کو. اب کمرشل ایکسپرٹ کو آپ نارمل کمپنیز میں ہم نے دیکھا تھا, جب آپ کوئی کمپنی کرائسس میں جاتی ہے نا اور اس کے سی ایف او کو آپ کہتے ہیں جی اب آپ مینیج کریں, تو اس کے ذہن میں صرف ایک چیز ہوتی ہے کہ کاسٹ کہاں سے کٹ کرنی ہے, اس کے ذہن میں گروتھ ہوتی ہی نہیں. ٹھیک ہے نا. تو یہ ہمارے ساتھ بھی پالیسی ایسی ہے کہ ہم کہیں نہ کہیں سے اکنامک ایکسپرٹ لانے کے بجائے ایک فائنینشیل مینجمنٹ کا بندہ لے کے آتے ہیں, اور وہ دیکھتا ہے یہاں کاسٹ زیادہ لگ رہی ہے, اس کو کاٹ دو, اس کو کاٹ دو, ایسے کر دو. اچھا یہ چلیں کاسٹ تو کٹ گئی. اب آپ ملک کاسٹ کٹ کر کے نہیں چلا سکتے. آپ نے ملک چلانا ہے جب اس کی اکانومی ریوائیو ہو, جب اپرچونٹیز بڑھیں, جب جن کے پاس پیسہ ہے ملک کے اندر اور ملک کے باہر وہ آ کے پیسہ لگائیں, خود بھی کمائیں اور روزگار کے مواقع بھی پیدا ہوں. اس فرنٹ پہ کوئی نہیں کام کرتا ہمارے ہاں. جو بھی نہیں تو میں جاننا یہ چاہتا ہوں آپ کی نظر میں کیا فقدان کہاں پہ ہے, آخر کیا معاملات ہیں جس کی وجہ سے ہم اس طرح بڑھ نہیں پا رہے؟ ہمیں فقدان رانا صاحب سمپل انڈرسٹینڈنگ کا فقدان ہے. ہمارے پاس وہ کہتے ہیں نا جس کا جو کام ہے وہ نہیں کرتا, اس کے علاوہ مطلب میں اپنے کام میں توجہ نہیں دوں گا, میں آپ کے ہر کام میں سے غلطیاں نکالوں گا. ہمارا مسئلہ یہ ہے کہ ہم نے جس ڈومین کا بندہ ہے, جس کا جو کام ہے, اس ڈومین کا ایکسپرٹ لانا ہے اور اس کو لبرٹی بھی دینی ہے, ریڈ لائنز بھی اس کے آس پاس لگانی ہے اور اس کو کام کرنے کا موقع بھی دینا ہے. لیکن یہاں پہ مسئلہ یہ ہے کہ بندہ بھی غلط لاتے ہیں اور اس کے بعد اس کو کام کرنے کا موقع بھی نہیں دیتے, اور اس کے بعد بہت جلدی فرسٹریٹ بھی ہو جاتے ہیں ہم لوگ. تو یہاں پہ ایسے ملک نہیں چلے گا. آپ کو 8-10 سال قربانی دینی پڑے گی, لیکن آن دا رائٹ لائنز. یہ جو ابھی قربانی آپ نے دی ہے تھوڑی سی انفارچونیٹلی رانگ لائنز پہ چلی گئی, ہم تھوڑا سا اور غلط سائڈ پہ جا رہے ہیں. ہم تو قربانی ہی دیں گے میرے خیال میں, مجھے جو نظر آتا ہے. تو لیٹس سی کوئی حالات بدلیں. فیض صاحب, براڈ شیٹ کمیشن کی تحقیقاتی رپورٹ منظر عام پر آ گئی. بیوروکریسی کے عدم تعاون, افسران کے ریکارڈ چھپانے اور گم کرنے کی کوششوں کے انکشافات ہیں. کعبے موسوی سزا یافتہ شخص ہیں اور حکومت سے کمپنی کی تحقیقات کی سفارش کی گئی ہے. فواد چودھری کہتے ہیں حکومت نے براڈ شیٹ کمیشن کی رپورٹ میں نامزد 5 افراد کے خلاف کارروائی کا فیصلہ کر لیا ہے. کیسے دیکھ رہے ہیں جی یہ براڈ شیٹ کمیشن کی تحقیقاتی رپورٹ کو, یعنی یہ اتنا عدم تعاون؟ ہاں رانا صاحب, اس وقت جو ہے میرا خیال ہے بڑی اچھی گفتگو ہو رہی ہے جو معیشت کے حوالے سے. ہمارے گیلانی صاحب نے جو فرمایا, اگر آپ مجھے 2-4 منٹ دیں تو میں کچھ اچھی باتیں کرنا چاہتا ہوں آپ کے ناظرین کے لیے. باتیں بھی آپ کی اچھی ہیں, ضرور. ہاں دیکھیے, یہ چونکہ بہت ہماری زندگی اور موت کا معاملہ ہے, نہ صرف ہماری ذاتی زندگیوں کا بلکہ ہماری بحیثیت ایک قوم کے ہمارے لیے ایک بہت بڑا چیلنج ہے. یہاں پر ایک بہت بڑے اکانومسٹ ہوا کرتے تھے خالد بن سعید صاحب, تعلق پاکستان سے تھا, کراچی یونیورسٹی کے نے بہت ہی واز این ایکسپرٹ. ایکچولی انہوں نے کئی کتابیں لکھی ہیں اپنی اسلامی معیشت پر بھی اور ایک ویسٹرن اکنامک جو آئیڈیاز ہیں اس کے اوپر. تو وہ میں جس زمانے میں اپنا اخبار چلاتا تھا پاکستان لنک, تو ہمارے لیے ریگولر کالم لکھا کرتے تھے. خالد بن سعید صاحب, ان سے جو ہم لوگ جب بات کرتے تھے نا اپنے یہ پرائیویٹائزیشن کی, تو اس کے شدید مخالف تھے. حالانکہ وہ خود ایک ویسٹرنائزڈ ایک اکانومسٹ تھے. انہوں نے کہا کہ یہ ہمارے یہاں سے لوگ چلے جاتے ہیں یہاں سے پڑھ لکھ کے امریکہ سے اور یورپ سے, اور یہ وہ سمجھتے ہیں کہ وہ آئیڈیاز جو کہ امریکہ اور یورپ میں کامیاب ہیں وہ ہماری جیسے ترقی پذیر اور غریب ملک کے لیے بھی وہاں پر وہ بھی کام کر سکتے ہیں ان آئیڈیاز. اچھا, انہوں نے کہا کہ یہ نہیں سمجھتے یہ لوگ, میں ان کو ایگزیکٹ کوٹ کر رہا ہوں, وہ یہ نہیں سمجھتے کہ یہاں پر جو ہے جو سوشل نیٹ ورک ہے, یا جو یہ کہنا چاہیے جو وہ کیا جو جسے کہتے ہیں سوشل سیفٹی نیٹ,
جس پہ اگر آپ انسان کا جاب بھی چلا جائے, گھر بھی چلا جائے, بیمار ہو جائے, تو 10,000 طریقے ہیں جس کی وجہ سے وہ سروائیو کر دیتا ہے. یہاں پر سیفٹی نیٹ بہت اسٹرانگ ہے. ویلفیئر اسٹیٹس ہیں, کینیڈا, امریکہ, ویلفیئر تو نہیں ہے لیکن سیفٹی نیٹ بہت اسٹرانگ ہے. یورپ میں آپ دیکھیں, پاکستان میں ایسا نہیں ہے. انہوں نے کہا کہ آپ اسٹیل ملز کو اور اس کو پرائیویٹائز کر کے ہزاروں لوگ آپ نکال رہے ہیں, وہ کہاں جائیں گے؟ یہاں اگر ایک ڈیلٹا ایئر لائن سے اگر 5,000 لوگ نکلتے ہیں تو وہ جا کے 10 دوسری ایئر لائنز میں کھپ سکتے ہیں, یا ان کو یہ سسٹم یہ مواقع دیتا ہے کہ وہ اپنے آپ کو ری انوینٹ کر کے کہیں دوسری جگہ کھپا سکتے ہیں. پاکستان میں اگر پی آئی اے سے 5,000 لوگ نکل جائیں گے تو وہ کہاں جائیں گے؟ آپ کا سوشل اپہیول آپ کے پاس ہوگا, آپ کے پاس جو ہے وہ لوگ سڑکوں پر نکل آئیں گے. ملک آپ کا تباہ برباد ہوگا اگر آپ اس طرح سے سوچتے ہیں. تو ہمارا مقصد وہی ہے. ہمارے جو تصدق بھائی نے بات کی کہ دیکھیے ہم ایکسپرٹس تو لے کے آتے ہیں, لیکن وہ ایکسپرٹس وہ ہوتے ہیں جو ہمارے مسائل کو, جو کہ ترقی پذیر ایک ملک ہے, غریب ملک ہے, اس کو دیکھتے ہیں ایک بہت ہی ترقی یافتہ ملک کے آئینے سے. اور وہ تمام جو پرنسپلز ہیں یا تمام اصول جو اکانومی کے, بزنس کے, جو امریکہ میں لاگو ہوتے ہیں, وہ چاہتے ہیں کہ وہاں جا کے لاگو کر دیں اور دن اوور نائٹ جو آپ کے پاس ترقی ہو جائے گی. شوکت عزیز صاحب نے بالکل بہت اچھی بات کی انہوں نے, کہ شوکت عزیز صاحب بیسیکلی ایک بینکر تھے. اس سٹی بینک میں وہ ایک چھوٹے عہدے سے ایک بینک میں شامل ہوئے اور بڑھتے بڑھتے ایک اعلیٰ افسر بنے. He was just a banker. He was not an economist. He was not a financial expert. لیکن آپ نے ان کو لا کے نہ صرف پہلے وزیر خزانہ بنایا بلکہ اس کے بعد آپ نے وزیر اعظم بنا دیا ان کو, اس لیے کہ وہ انہوں نے آپ کو کوئی ایک کہانی دے رکھی تھی مشرف صاحب کو. ٹھیک ہے, جو کچھ بھی ہوا, لیکن اگین گوئنگ بیک ٹو دا سیم پوائنٹ کہ ہم کو یہ چاہیے کہ اگر آپ سوسائٹی کو ٹرانسفارم کرنا چاہتے ہیں تو آپ کو اس کے لیے ٹرانسفارمیشن ایکسپرٹس چاہیے, وہ لوگ جو کہ سسٹم کو چینج کرنے کی اہلیت رکھتے ہوں. فیض صاحب, آپ نے کیونکہ گفتگو آگے بڑھائی ہے اور جس طرح نام آپ نے استعمال کیا ہے خالد بن سعید کا, کہ اگر ایسے اشخاص ہیں جو نبض جان جاتے ہیں, جو جنہیں پتہ چل جاتا ہے کہ کمزوری کہاں پہ ہے اور اس کا حل کیسے ہو سکتا ہے, تو انہوں نے کیوں نہیں کام کیا؟ انہوں نے کوئی ایسا انسٹیٹیوٹ کیوں نہیں تیار کیا کہ ایسے لوگ تیار کیے؟ خوشامد نہیں کرنے کو تیار ہے نا. یہ وہ لوگ ہیں جو مشرف صاحب کے بڑے زبردست کرٹیک تھے, وہ بہت کرٹیک تھے, ان کو کرٹیک کیا کرتے تھے. لہٰذا وہ بیچارے وہ ایک پھر اس کے بعد جو کوئنز یونیورسٹی وہاں کینیڈا میں, وہاں پر بڑے اچھے عہدے پہ رہے, پروفیسر رہے, انہوں نے بڑا لکھا پڑھا, لیکن چونکہ وہ خوشامد کرنے کو تیار نہیں تھے لہٰذا ان کو کوئی پوچھتا نہیں تھا. اب اگر آپ یا تو آپ کے پاس واشنگٹن میں بہت بڑی لابی ہو, آپ کے پیچھے کوئی بہت اہم شخصیات ہوں, یا پھر آپ جو ہیں بہت خوشامد کے فن سے بہت اچھی طرح سے واقف ہوں, تو آپ وہاں آگے بڑھ جاتے ہیں, آپ کو چیزیں مل جاتی ہیں. اور آپ وہ دیکھ رہے ہیں یہ چیز اس وقت بھی, آپ those things are at play right in front of you, right in وقت کیونکہ میرے پاس محدود ہے, سامنے سب کچھ ہو رہا ہے, وقت محدود ہے. براڈ شیٹ کے حوالے سے کیا کہیں گے؟ دیکھیے یہ اگین ہمارے لیے ایک قومی ایک بدنما داغ ہے ہمارے لیے کہ ہم لوگ آپس میں ایک دوسرے کو نیچا دکھانے کے لیے ہم ہمیشہ ایک دوسرے کو یہ کہتے ہیں کہ یہ سیاستدانوں کو کمزور کیا گیا ہے, لیکن سیاستدان جو ہیں, میں کچھ کہنا اور چاہ رہا تھا, وہ ایسی سوکنے ہیں جنہوں نے اپنے آپ کو ہی جو ہے نا ایک دوسرے کا خون بہا کے کمزور کیا ہے, اور ہم الزام دیتے ہیں اسٹیبلشمنٹ پر, لیکن یہ سب آپ دیکھیے سب آپ کے سامنے ہے. ظاہر ہے اس میں سب لوگوں کے نام آتے ہیں, لیکن میں ذرا گیلانی صاحب سے بہرحال یہ میں سمجھتا ہوں کہ ہمارے لیے قومی المیہ ہے. صحیح. گیلانی صاحب, براڈ شیٹ کا معاملہ کیسے دیکھ رہے ہیں جی؟ براڈ شیٹ, رانا صاحب, گورنمنٹ ورسز ون پرسن, ایک بندہ جس کی کوئی کریڈیبلٹی بھی شاید نہیں ہے جہاں وہ رہتا ہے, اور وہاں پہ وہ بندہ اس قابل ہے کہ ہماری پوری گورنمنٹ کو, پوری اسٹیٹ کو بلیک میل کر دے, اور ہم اس بلیک میل میں آ بھی جائیں اور ہم انہیں پیسے بھی پے کر دیں, اور اس کے بعد بیٹھ کے اس کے بعد ہم تحقیقات کریں کہ یہ ہوا کیا ہے اور کون لوگ انوالوڈ ہیں. فیصلہ کیا گیا. ہاں, تو بڑا انفارچونیٹ ہے کہ ایک دیکھیں یورپ امریکہ میں, حالانکہ ہم سمجھتے ہیں وہاں پہ بڑے پاک صاف لوگ بستے ہیں, وہاں پہ بے شمار ایسے لوگ ہیں جو پیسے لے کے کچھ بھی کر دیتے ہیں,
اسٹیٹس کے لیے بھی کر دیتے ہیں, لوگوں کے لیے بھی کر دیتے ہیں. تو ہمیں بھی تھوڑے ہوش کے ناخن لینے چاہیے, اپنا کانفیڈنس بحال کرنا چاہیے. ایز اے اسٹیٹ آپ کو کسی سے بلیک میل ہونے کی ضرورت نہیں ہے. اگر ہمارے انٹرنل لوگ انوالو تھے, بیسیکلی ہوتا یہ ہے کہ سیاسی سٹنٹ بنانے کے لیے ہم کچھ نہ کچھ معاملات ایسے کرتے ہیں اور بعد میں ہمارے گلے پڑ جاتے ہیں. تو ہمیں تھوڑا سا اگر ہم سیدھا راستہ اڈاپٹ کر لیں تو میرے خیال اس قسم کی خرافات سے ہم مستقبل میں بچ سکتے ہیں. صحیح. N75 ڈسکا ری الیکشن کیس ہے. گیلانی صاحب, نون لیگ کے وکیل کے دلائل مکمل, سپریم کورٹ آج سماعت مکمل کرے گی. تو کیسے دیکھ رہے ہیں یہ ڈسکا کا الیکشن جو ہے ضمنی N75؟ جی, ڈسکا کا الیکشن بڑا انفارچونیٹ تھا کہ جمہوری دور میں جب سولینز کے ہاتھ میں الیکشن کی بھاگ دوڑ تھی, فوج بھی وہاں موجود نہیں تھی, اس کے باوجود اس طرح کا ایک ڈرامہ وہاں پہ رچا. تو اب تو بات پھر اگین فیض صاحب نے بڑی مزے کی کر دی کہ سیاستدان خود اپنے آپ کو ڈیگریڈ کرنے پہ تلے ہوئے ہیں. اگر آپ کے ہاتھ میں چیز دی گئی ہے, میں گورنمنٹ کی بات کر رہا ہوں, تو کم از کم اس کو سلیقے سے کر دیں تاکہ پتہ چلے. تصدق صاحب, وہ جو میں نے لفظ استعمال کیا نا سوکن, ذرا اس کی گہرائی پر بھی ذرا غور کیجیے گا. جی ہاں, بالکل صحیح کہہ رہے ہیں. وہ ایک دوسرے کو نیچا دکھانے کے لیے نا پیسہ, بالکل ایک دوسرے کو نیچا دکھانے کے لیے میرا خیال ہے وہ ہم خود نا اس درجے پہ گر جاتے ہیں. ایسا اچھی خاصی گہرائی میں لے جانا چاہ رہے ہیں آپ کو. جی ہاں, تو مسئلہ یہ ہے کہ ہم نے کسی دور میں نا ہم ویسے سیاستدان ہر ایک کو کہتے ہیں نہیں کہ فلاں ادارے کو آپ چھیڑ نہیں سکتے, ان کے مقدمات انٹرنلی چلتے ہیں. انہوں نے اپنی پریسٹیج بنائی ہے, تو آپ لوگ کیوں نہیں بناتے بھائی؟ آپ بھی بنائیں, ایک دوسرے کی عزت کریں, ایک دوسرے کو عزت دیں. سیاستدانوں نے طے کیا ہوا ہے کہ ایک دوسرے کو ذلیل کر کے چھوڑنا. چھوٹے چھوٹے جملے کوٹ کر دوں, اب وہ ہے موقف, بیانات ہیں, اس کو آپ کوئی بھی نام دے دیں, فیض صاحب والا نام دے دیں جو وہ دینا چاہتے ہیں. کہ عثمان ڈار صاحب نے تو واضح یہ بول دیا ہے کہ الیکشن کمیشن خواہشات پر نہیں, حقائق کی بنیاد پر کام کرتا ہے. قوم جانتی ہے جمعے کو آنے والے فیصلے نون لیگ پر کتنے بھاری ہوتے ہیں. اچھا, ایک تو یہ لفظوں میں بھی کنٹریڈکشن ہے یا جملوں میں یا موقف میں کہ الیکشن کمیشن تو پچھلے دنوں بھی مثلا حقائق پہ مبنی ہی بات کر رہا تھا جب حکومت کی جانب سے کرٹیسائز ہوا. لیکن میں تھوڑا سا نون لیگ کا بھی موقف دے دوں کہ جی حکومت نے منظم دھاندلی کی. شاید خاقان عباسی کہتے ہیں, احسن اقبال یہی بولے, اور ثبوت سپریم کورٹ میں جمع کرا دیے. اور ساتھ میں کہتے ہیں 20 پولنگ اسٹیشن پر ری پولنگ کا مقصد ڈاکہ ڈالنے والوں کو بیل آؤٹ پیکج دینا ہے. یہ احسن اقبال کا کہنا ہے. مریم اورنگزیب کہتی ہیں عوام کو بتایا جائے کس نے اور کیوں پولنگ افسران کو اغوا کیا. اب یہ حکومتی اور اپوزیشن کے موقف آپ کے سامنے ہیں, بیانیہ سامنے ہے. تو واقعی میں پھر وہیں سے شروع کروں جہاں سے فیض صاحب نے بالکل بڑی رمز کی بات کی ہے. یہی اب دیکھ رہے ہیں, مثال سمپل سی ہے کہ 20 پولنگ سٹیشنز جہاں پہ معاملات وہ کہتے ہیں نہیں ٹھیک نہیں چلے, لیکن جو وہ لوگ اغوا ہوئے وہ شاید ان میں سے ایک بھی اس پولنگ سٹیشن پہ نہیں تھا. تو ایک عجیب نا بدصورتی اس پورے الیکشن میں نظر آئی. اچھا, اس میں اگر الیکشن کمیشن انوالو ہوا اور اس نے اس کو کالعدم قرار دیا, پھر بھی اس پہ گورنمنٹ کی طرف سے اعتراض ہوا. اور ابھی ڈار صاحب کہتے نہیں کہ نہیں جمعے والے دن فیصلہ آئے گا اور ٹھیک آئے گا اور آپ لوگ حقائق پہ مبنی ہوگا. تو اب ڈار صاحب, اللہ نہ کریے اگر ڈار صاحب کے مطابق فیصلہ آ گیا تو اس کا مطلب ہے پھر الزام لگیں گے عدلیہ پہ کہ جی دیکھیں انہوں نے وہ کام کیا جو نہیں کرنا چاہیے, تو اپوزیشن کی طرف دیں گے. تو مسئلہ یہ ہے کہ دیکھیں آپ کسی کی عزت رہنے دیں, ہوگا وہی جو ہوا ہے, جیسے سینٹ الیکشن میں ہوا ہے, آپ کو ماننا پڑا ہے, آگے بھی آپ مانیں گے. تو ایک دوسرے کو تذلیل کرتے ہوئے کم از کم ایک لوور لمٹ رہنے دیں. رانا صاحب, میں اس نتیجے پہ پہنچا ہوں کہ ہم لوگ نا باقی قوموں میں کہیں بھی آپ جائیں تو ایک لوور لمٹ انہوں نے رکھی ہے کہ اس سے نیچے ہم نے نہیں جانا. انفارچونیٹلی ہم سب نے اپنی لوور لمٹس کو ختم کر دیا. ہم کہاں کہیں کچھ بھی کر سکتے ہیں یہ ہمارا پتہ نہیں ہے. تو سیاستدانوں کو بھی اگر اپنی عزت بنانی ہے اور آگے پولیٹیکل سسٹم ڈیموکریسی کو پروان چڑھانا ہے تو انہیں بھی طے کرنا ہوگا کہ ایک دوسرے کو تذلیل کرتے ہوئے انہوں نے کس لیول پہ رہنا ہے, کہاں پہ حقائق کی بنیاد پہ انہوں نے اپوزیشن دینی ہے, کہاں کے حقائق کی بنیاد پہ انہوں نے گورنمنٹ کی معاملات کو ٹھیک کرنا ہے. تو جب تک یہ طے نہیں کریں گے تو کسی نہ کسی کو تو آگے ٹھیک کرنا پڑے گا نا. میں فیض صاحب کی جانب چلتا ہوں. فیض صاحب, نام آپ جو مرضی دے رہے ہیں, بیانیہ میں نے آپ کو بھی سنا دیا, آپ نے سن لیا ہے. اب اپوزیشن اور حکومت کا بیانیہ کیسے دیکھ رہے ہیں, اور یہ الیکشن ہے ری الیکشن N75 ڈسکا. دیکھیے اب اگین وہی ہے, یہ ایک بڑے مرض کی چھوٹی چھوٹی علامتیں ہیں. اور میں ہمارے دوست سے بالکل ایگری کرتا ہوں تصدق صاحب سے کہ بات وہی ہے کہ اگر آپ کہیں نہ کہیں ایک لائن آپ کو ڈرا کرنے پڑے گی کہ بھئی ہم کس حد تک جا سکتے ہیں. اور آپ یہ دیکھیے اس کے لیے
میں نہیں سمجھتا ہے کہ ہم کو امریکہ، یورپ اور آسٹریلیا، نیوزی لینڈ جانے کی ضرورت ہے. آپ کے اپنے نیبرہڈ میں یہ مثالیں موجود ہیں کہ جہاں ایک نظام جو آپ خود وضع کرتے ہیں. دیکھیے کوئی نظام مکمل نہیں ہوتا، انسانوں کا بنایا ہوا نظام ہے، بالکل اس میں ظاہر خامیاں خرابیاں، لیکن وہ آپ کا اپنا بنایا ہوا ہے. اگر آپ نے اس نظام کو بنایا ہے، آپ اس کو تسلیم کریں اور اس کے لحاظ سے فیصلے کریں. اگر آج ہمارے ساتھ سب کچھ چھوڑیے، پی ڈی ایم کو سب کچھ چھوڑ دیں، اگر پی ڈی ایم اتنا ہی کر لیتی کہ ٹھیک ہے یہ ہمارا نظام ہے، ہم نے بنایا، ہم نے آئین دیا، ہمارے لوگ اس پہ سگنیٹوریز تھے، اور جو کچھ بھی ہوگا اس آئین کے تحت ہم اس کو مانیں گے، ٹھیک ہے چھوٹی بڑی خرابیاں ہیں ہم اس کو چلنے صحیح دیں گے اور صحیح اس پہ کام کریں گے. اور اس کا نتیجہ آپ دیکھیے بھارت میں، آپ دیکھیے بہت بڑا طنز کرتے ہیں ہر دفعہ بیٹھ کے وہ کہ جی کم از کم ہم اپنے نتائج، انتخاب کے نتائج تو مان لیتے ہیں. یہاں تو ہمارا جو بیسک، جو ڈیموکریسی کا جو بیسک ریکوائرمنٹ ہے صحیح. وہی آپ ابھی تک اس کو ہی نہیں سنبھال پائے. ایک پراپر الیکشن کر حکومت کے اس کے بنتی ہے اور اوپر پہلا سوال کم از یہی کم ایک نکل آتا ہے. کنسنسس کر لیں. تو جب آپ ایک جو ڈیموکریٹک جو فرسٹ ریکوائرمنٹ ہے، ویری بیسک ریکوائرمنٹ، اگر اس کو ہی آپ پورا نہیں کر پا رہے اس پورے عرصے میں، تو آپ اپنے آپ کو کیسے ڈیموکریسی کہتے ہیں؟ اور صحیح کس طرح سے سیاستدان جو ہے اس بات کا کریڈٹ لے سکتے ہیں کہ جی ہم نے یہ سسٹم کریٹ کیا ہے؟ آپ خود ہی اس کو تباہ و برباد کرنے پر تلے ہوئے. صحیح. گیلانی صاحب، کورونا کے حوالے سے کیا کہیں گے؟ اچھی خاصی شدت ہو گئی، اچھی خاصی شرح بڑھ گئی اموات کی بھی اور مریضوں کی بھی. یہ جو لہر ہے کرونا کی، اس نے بہت حد تک مختلف انداز میں متاثر کیا ہے ہمارے ملک کو بھی، ورلڈ وائڈ بھی. دیکھیں ایک وبا ہے، اور ہمارے مذہب میں بھی اس پہ بڑا زور دیا گیا کہ آپ نے وبا سے بچنے کے لیے تمام حفاظتی تدابیر اختیار کرنی ہے. اور دیکھیں کتنی حفاظتی تدابیر ہیں، کتنی ہیں. آپ نے ماسک پہننا ہے، اپنے ہاتھوں کو دھونا ہے، جب آپ کامن چیزوں کو ٹچ کرتے ہیں یہ بار بار دھوئیں. اور تو یا کراؤڈ میں نہ، یہی ہے نا. تو اس کو بھی ہم اگر نہیں امپلیمنٹ کر سکتے تو اور کیا ہم کریں؟ اب مجھے اس حوالے سے میں یہ کہہ دوں کہ ایک گورنمنٹ کی پالیسیز میں بھی نا عجیب و غریب کنفیوژن نظر آتا ہے. اب سیٹرڈے سنڈے کو بند کرنے سے کیا کرونا کنٹرول ہو جائے گا؟ آپ کی جیسے ہم نے بات کی، ہم نہ یورپ ہے نہ امریکہ ہیں، کاروبار چلیں گے تو آپ گھر پہ کھانا کھائیں گے، مزدور گھر پہ روٹی لے کے جائے گا اپنے بچوں کے لیے. تو ہمیں کوئی پالیسی بنانی چاہیے، اپنی پالیسی. جو امریکہ کر رہا ہے وہ یہاں پہ اپلیکیبل نہیں ہے، یورپ والی پالیسی یہاں پہ اپلیکیبل نہیں ہے. کورونا پہ تو اپنی پالیسی بنا لیں جس میں آپ اکنامکس پہ. گیلانی صاحب، وقت کی قلت کے باعث مجھے اجازت لینا ہوگی. آپ کی آمد کا شکریہ، اور فیض صاحب آپ کی شرکت وقت اور تجزیے کا شکریہ. ناظرین، پروگرام کا وقت ختم ہوا چاہتا ہے، مجھے اجازت دیجیے. دعاؤں میں یاد رکھیے گا. اللہ نگہبان.